टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमने एक वक्फ़ा लिया था और वक्फ़ा इसलिए था कि आज 9 मुहर्रमुल हराम की नशरियात आपके सामने पेश करनी है और आज भी हमारे साथ मोहतरम व मुकर्रम उलमाए कराम नोहा खां, सना खां हमारे साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये सआदत जो हमें मिली है कि आज हम इमाम अली मकाम का तज़किरा कर रहे हैं, उनके रफ़क़ा की शहादत का तज़किरा कर रहे हैं, वाक़या करबला का तज़किरा कर रहे हैं, उस पर सहर हासिल गुफ्तगू हो सके। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो मुहर्रमुल हराम में कई वाक़यात हुए, यानी तारीख़ की किताबों में लिखा है कि कई जंगें हुई, ग़ज़वात भी हुए, सराए भी हुए। इसके अलावा कई ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ी एतबार से, जैसे कि मुसलमान जो है वो मिस्र में दाखिल हुए हज़रत अमर बिन आस के ज़रिए, और इसके अलावा ग़ज़वा खैबर का भी तज़किरा आता है कि इसी माह में हुआ। इसके अलावा मस्जिद नबवी की तोसी भी माह मुहर्रमुल हराम में हुई। फिर आशूरे के दिन कई वाक़यात, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है। फिर इसी महीने में कई अंबिया कराम से मुतल्लिक़ वाक़यात हैं। फ़िरौन से मुतल्लिक़ जो बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन से मुतल्लिक़ जो बात पिछले प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ने बयान की, वो वाक़या भी इसी माह मुहर्रमुल हराम में हुआ। लेकिन हम इसका तज़किरा करते हैं हर साल कि सारे वाक़यात अपनी जगह पर हैं, उनका तज़किरा भी करना चाहिए, उस पर रोशनी भी डालनी चाहिए। लेकिन जब कोई वाक़या तमाम वाक़यात पे सबक़त ले जाए, जब कोई हस्ती तमाम हस्तियों पर बाजी ले जाए, जब कोई ऐसा काम हो जाए कि जो तारीख़ इंसानियत का सबसे अनोखा काम हो, या कोई ऐसा काम हो जाए कि जो हुआ तो उस वक्त लेकिन उसके असरात क़यामत तक रहने हों, तो फिर बाकी वाक़यात के मुकाबले में ज़्यादा तज़किरा, बल्कि तज़किरा उसी का होता है जो बाजी ले गया। आज 9 मुहर्रमुल हराम पूरी दुनिया में इस वक्त हर कोई अपने अंदाज से इमाम आली मकाम को खिराज अक़ीदत व खिराज तहसीन पेश करता है। मैं हर साल कहता हूँ कि ये गम की बात तो है कि जिस तरह से ख़ानदान मुस्तफ़ा को इस तरह से करबला के मैदान में शहीद किया गया, ये गम की बात तो है कि 6 माह के अली असगर को भी शहीद किया गया। ये गम की बात तो है कि हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर को शहीद किया गया। ये गम की बात तो है कि हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू काटे गए। ये गम की बात तो है कि ख़ानदान मुस्तफ़ा की बीवियों पर जुल्म किया गया। ये गम की बात तो है कि ख़ानदान मुस्तफ़ा की बच्चियों पर भी जुल्म व सितम किए गए। लेकिन ये मुसलमानों के लिए इफ्तिखार की बात भी है कि अगर क़यामत तक कोई एक वाक़या ऐसा रखना था, लिखना था या होना था तकदीर में कि जिसमें सबके लिए एक सबक था, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी मसलक का हो, किसी ज़बान के बोलने वाला हो, अगर क़यामत तक एक ऐसा वाक़या होना था जो पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह बने, तो हमें इफ्तिखार है कि वो वाक़या इस्लाम के हिस्से में आया, ख़ानदान मुस्तफ़ा के हिस्से में आया, अहले बैत के हिस्से में आया और इमाम हुसैन के ज़रिए हुआ। इमाम हुसैन के ज़रिए इस वाक़ये का होना ये हमारे लिए और मुसलमानों के लिए सर को बुलंद करने वाली बात भी है, क्योंकि इमाम ने अपना सर सजदे में कटा के नेज़े पे अपने सर को सवार करके उस सर से कुरानी आयात की तिलावत करके हमेशा के लिए हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज हम तज़किरा कर रहे हैं उस हुसैन का जिसके बारे में कहा जाता है कि हुसैन नाम है वफ़ा का, हुसैन नाम है जज्बे का, हुसैन नाम है एतमाद का, हुसैन नाम है सआदत का, हुसैन नाम है शहादत का, हुसैन नाम है क़ुरबानी का, हुसैन नाम है जान व माल क़ुरबान करने का, हुसैन नाम है लड़ने का, हुसैन नाम है मरने का, हुसैन नाम है बच्चों को क़ुरबान करने का, हुसैन नाम है नज़रिए का, हुसैन नाम है फ़िक्र का, हुसैन नाम है एक ऐसे तसव्वुर का जो आपको जीना सिखाती है, हुसैन नाम है एक ऐसे वाक़ये का जो आपके लिए रोशनी पैदा करती है, हुसैन नाम है एक ऐसी हस्ती का जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार हुए, हुसैन नाम एक उस हस्ती का जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानों पे बसेरा करते थे,
حسین نام ہے اس ہستی کا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اس عالم میں بھی سوار ہوتے تھے جب مصطفیٰ کریم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ حسین نام ہے اعتماد کا، حسین نام ہے اعتبار کا۔ حسین وہ ہیں کہ جو زبان سے جو کچھ کہہ دے وہ ہو جائے۔ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حسین پر پانی بند کیا گیا اور ان کی کوئی دسترس نہیں تھی۔ حسین چاہتے تو پورا عراق، پورا کربلا پانی پانی ہو جاتا، لیکن حسین نام ہے رضا کا، اللہ کی رضا کا۔ حسین نام ہے صبر کا۔ حسین نے بتایا کہ میں صبر بھی کروں گا، اللہ کی رضا پہ راضی بھی ہو جاؤں گا۔ اس نشریات میں ایک بار پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جملہ میری زبان سے اور میرے ساتھیوں کی زبان سے جاری ہو جائے، کوئی ایسی بات آپ کی سماعتوں سے گزر جائے جو ہم سب کے لیے بخشش کا سامہ پیدا کر دے۔ ملاقات ہوگی آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا ہماری نشریات محرم الحرام کی۔ پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے سب کے محترم مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں نوحہ پڑھتے ہیں سید عارف عباس نقوی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بائیں ہاتھ پر موجود ہے ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم اور بہت ہی محبت کرنے والے ممتاز عالم دین حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، خوبصورت گفتگو کرنے والے علامہ ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم اور بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے۔ اچھا ذوالفقار صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، چونکہ جب بات ہوتی ہے روزمرہ زندگی کی اور جب ایام آتے ہیں محرم کے، تو آپ علماء کرام یہ سمجھانے کی اور ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو واقعہ کربلا ہوا اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس میں صبر کا پہلو ہے، ہدایت کا پہلو ہے، اللہ کی رضا کا پہلو ہے، استقامت کا پہلو ہے، استقلال کا پہلو ہے، قربانی کا پہلو ہے، اور سب سے بڑا جہاد کا پہلو ہے۔ تو اگر ہم صرف جہاد کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، یہ کیا ہے اور جہاد کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے جس کا محرم سے تعلق ہے یا اس واقعے سے تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، آپ کا سوال بڑا طویل ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو مختصر وقت میں جو جہاد آپ ذکر کر رہے ہیں ان تمام جہاد کو میں احاطے میں لے لوں۔ سب سے پہلے جہاد کا جو لفظ ہے یہ جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، اپنی مالی، بدنی، ظاہری، باطنی طاقتوں کو اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بنیادی طور پہ جہد کا معنی ہے کہ طاقت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اگر آپ اس کا معنی کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کے پرچم کے بلند کرنے کے لیے اپنی مقدور بھر طاقت کو استعمال کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ من رآ منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی، کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو تمہیں چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ صحیح۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے، اس کا جو دوسرا پہلو ہے، ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ میں مہنگائی کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک یہ بھی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی میں فلاں مافیا کے خلاف جہاد کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ لوگ اس معنی میں، اس سینس میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ میں ان کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو یہ جملہ ان کا درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ اس کو اس سینس میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مثلا میرا شہر کراچی اس وقت جو ہے وہ پانی کی نعمت سے محروم ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں جو پانی رسول اللہ کی امت تک پہنچنے نہیں دے رہے، تو اس کی یہ نیت اچھی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ اپنی کسی ذاتی اناد پر کسی شخص کے ابھر کر، خلاف، کسی ذاتی اناد پر آ کر ان کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس کو جہاد کا نام دے رہا ہے، تو یہ خود بھی یہ شخص گمراہ ہے، اور جتنے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے، وہ اس کی گمراہی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی یہ غلط کام میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔
اب اس کا جو تیسرا جو بڑا اہم پہلو جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم اس جہاد کو امام عالی مقام، امام ہمام، امام ہمام، امام شش جہاد، میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کے سردار، ہم سب کی آنکھوں کا تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سر کا تاج، ہمارے ماتھے کا جومر، واہ واہ، ہماری جانوں کے مالک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ونہ و سلام اللہ علیہ، اگر جہاد کو ان کی زندگی پر اپلائی کیا جائے اور اگر ان کی زندگی سے اس کو سمجھا جائے تو اس پیرائے میں ہم کس طریقے سے سمجھیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کی یہ آخری اور بڑی اہم جہت ہے، اور اگر سمجھا جائے تو یہ امام علی مقام کی پوری حیات طیبہ کا خلاصہ ہے، یا آپ کے ان 10 دنوں کا خلاصہ ہے جو آپ نے اللہ جل مجد الکریم کی رضا کے لیے اور نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ نے جو وہ 10 دن جو گزارے خصوصی طور پہ. تو یاد رکھیے کہ جہاد کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنی ظاہری قوتوں کو صرف کرنا، صحیح، اور جہاد کا دوسرا معنی یہ کہ اپنی باطنی قوتوں کو صرف کرنا. صحیح، ٹوٹل جہاد کے یہ 2 معنی آپ جتنی بھی پوری دنیا کے علماء، صوفیاء، آپ سب کو پڑھیں تو آپ کو یہ 2 ہی معنی ملیں گے. لیکن اس وقت بندہ حیران ہوتا ہے کہ جب امام علی مقام، امام ہمام، امام شش جہاد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و ارضا ونہ کی زندگی کے پر جہاد کے معنی کو اپلائی کرنے کا سوچتا ہے یا وہاں سے درس لینے کا سوچتا ہے. امام علی مقام نے یہ جو جہاد کی ڈیفینیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے یا جہاد کی ڈیفینیشن کی جو ریڈ کراس ہے، امام علی مقام وہاں تک محدود نہیں ہوئے، بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ نے اس ریڈ کراس کو بھی آگے جا کر، اس سے بھی آگے جا کر آپ نے دکھایا. یعنی جہاں جا کر آپ کو یہ اجازت ہے کہ اب آپ جہاد نہیں کریں، آپ تلوار چھوڑ دیں، آپ تیر نہ اٹھائیں، آپ جو ہے وہ ڈھالے استعمال نہ کریں. اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، مواخذہ نہیں ہوگا. جہاں تلوار پھینکنی تھی وہاں امام نے تلوار اٹھائی، جہاں ڈھال کو چھوڑنا تھا وہاں امام نے ڈھال کو اٹھایا، جہاں بچے بچانے تھے وہاں امام نے بچے کٹائے، اور کٹا کر یہ بتایا کہ جہاد جس پر فخر کرتا ہے وہ حسین ہے. کیا بات، جہاد جس کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوتا ہے وہ حسین ہے. اور یہاں تک کہ امام علی مقام نے ایک ایک لاشا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا کہ مولا کیا اب تو حسین سے راضی ہے؟ مولا کیا اب تو حسین سے راضی ہے؟ صرف ایک جملہ کے بعد کو ختم کروں گا کہ دیکھیے نا وہ کیسا منظر ہوگا کہ 6 ماہ کے لیے اصغر ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کے لیے اصغر ہیں. ان کی جو ہے وہ گردن میں تیر پیوست ہوا ہے، اور وہ اسے ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو کیا راضی ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ یہ جہاد کی جو ریڈ کراس ہے، جو ڈیڈ لائن ہے، اس سے آگے جا کے امام علی مقام نے اللہ جل مجدہ الکریم کو راضی کر کے دکھایا کہ اے میرے نانا کی امت دیکھ لو، حسین نے اللہ کی رضا اور اللہ جل مجدہ الکریم کی جو ہے وہ فرما برداری کے لیے، اس کی اطاعت اور اتباع کے لیے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں چھوڑا. تو تم نے بھی میری نانا کی امت، تم نے بھی نبی کی شریعت کے لیے، اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فرو گزاشت نہیں چھوڑنا.